अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरा खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बनाते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उसे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। ए अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। अल्लाह ताला हमारे मुंह से बेहतरीन बात निकलवा, हम बेहतरीन तरीके से हम सबको समझने की तौफीक अता कर, और ए अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो साइमा मौजूद है, साइमा तिलावत करेंगी। और यहाँ से आयत नंबर 41 और 42, सिर्फ दो आयत हैं। जी साइमा। जी साइमा। साइमा मौजूद है? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये और कोई साइमा है। आलमा अच्छा, तो खातून आलमा पढ़ कर लेंगी, कोई मसला नहीं। जी या कहीं आलमा, आप फकैफा से कर लें। जी। मिस मैं कर लूं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदा बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। यौमइज़ यौमइज़िन यवद्दु वद्दुल्लज़ीना कफ़रू वअसवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। चलिए सब, आप लोग अपने अपने कुरान पे नजर रखें, अगर उस पे लिखा हुआ है तो भी जो है आप अपने हाथ से जरूर लिख लीजिएगा। और अगर लफ्ज तर्जुमे का कुरान आपके पास नहीं है तो आप सबाहत से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। तो आयत नंबर 41 से, फकैफा, तो क्या होगा, इज़ा, जब, जिना, लाएंगे हम, मिन, से, कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, बिशहीदिन, एक गवाह, व, और, जिना, लाएंगे हम, का, आपको, अला, ऊपर, हाउलाई, इन लोगों पर, शहीदा, गवाह, यौमइज़िन, उस दिन, यवद्दु, चाहेंगे, ख्वाहिश करेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, व, और, असौ,
نافرمانی کی، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لو کاش، تو سوا برابر کر دی جائے، بہم ان پر، ارض زمین، و اور لا نہیں، یکتمونا وہ چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثا کوئی بات. بس یہیں تک. یہ جو ابھی آپ کے سامنے اگر آپ یہ سلائیڈ میری دیکھ رہی ہیں، اس میں جو قرآن کھلا ہوا ہے یہ صابر قرنی کا ہے. آپ چاہیں تو ان کا بھی لے سکتی ہیں، پورا سیٹ ملتا ہے، یا خالی 30واں سپارہ الگ سے مل جاتا ہے، ورنہ ایک ایک سپارہ نہیں ملتا. اس پہ آپ غور کریں کہ جو اوپر ہے وہ لفظ لفظ ترجمہ ہے، اور نیچے جو ہے وہ کیا ہے، با محاورہ ہے نا. ابھی میں نے لفظ لفظ ترجمہ پڑھا ہے، اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ ہم اس کے روٹ ورڈ سے پڑھیں گے. اور اس کے پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیں با محاورہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اسی میں لکھا ہوا ہے. جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے. یہ تو نیچے سے میں نے پڑھ لیا، اوپر سے پڑھیں فکیفا سے ہے نا. بس کیا ہوگا، یا اس دن کیا حال ہوگا، جب ہر امت میں سے احوال بتانے، اس کو ہم نے کیا آپ کو لکھایا کہ شہادت دینے کی بات ہے نا، بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے. اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جائے. یہ آپ کو با محاورہ ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لفظ لفظ یاد کریں گی تو آپ کا ذہن زیادہ کھلے گا نا. اب ہم اس کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ہم انالیسس کریں گے پوری ہے نا. اور اس میں جو ہے روٹ ورڈز آپ دیکھیں گی صرف 2 ہی آیات ہیں لیکن بہت جامع آیات ہیں. فَكَيْفَ، فے کا مطلب ہوتا ہے بس، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں صرف الفابیٹس کے بھی میننگ ہوتے ہیں. تو فے کا مطلب بس، کیفا کیا ہوگا. کیفا کس کو کہتے ہیں، یہ لفظ استفہام کا ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنے کے لیے، اور بعض وقت پوچھنے کے علاوہ جو ہے اس میں کچھ اور بھی مطلب ہوتے ہیں جو کہ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے تفسیر میں ہے نا. تعجب کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تعظیم کے لیے بھی. ایزا جب، جئنا یہ پرانا لفظ ہے لیکن مختلف طریقے سے آیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ہم نے پڑھا تھا نا 30ویں سپارے میں. اور ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ قرآن یہ والی آیت جو ہے آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہی جا ہے، جیم یا حمزہ. اور جب یا ہوتا ہے تو یہ ریپلیس بھی ہو جاتا ہے واول سے نا، واؤ سے بھی، یہ سے بھی، اور الف سے بھی. اور اسی طرح قرآن میں آپ نے پڑھا کہ وجیہ یومئذ بجہنم، جب جہنم لائی جائے گی. اس لیے اس کے بہت سارے مطلب ہیں کہ آنا، پھر کوئی چیز کا کرنا، لانا اور لینا ہے نا. برنگ، ریسیو، کم، یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھیں گے جیسے جیسے قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ سارے مطلب آپ کو نظر آئیں گے. تو جے نا، جے جو ہے یہاں پہ کیا ہو گیا، جیم یہ الف اس کا ہو گیا، اور نا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم جب لائیں گے، ہم من سے، کل پرانا لفظ ہے، کل اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا. کل کا مطلب کہ سب، امتن. اب امت کو سمجھیں، اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھیں تو الف میم میم ہے. امم کا مطلب ہوتا ہے ماں، لیکن امت جو ہے یہ اسم ہے نا، ناؤن ہے یہ. اور اس کے یہ اتنا جامع لفظ ہے، اور قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اتنے سارے مطلب ہیں. امت جو ہے وہ دین کو اور گروہ کو کہتے ہیں. جیسے یہاں بھی جو ہے
گروہ کے معنوں میں آیا ہے، اور پھر سورہ قصص میں بھی ہے۔ پھر جو ہے امت کا مطلب ایک امام کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی کہ امام تھے۔ پھر جو ہے سورہ یوسف میں جو ہے یہ زمانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو زمانے کے لیے بھی جو ہے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر طریقہ، پھر دین یعنی وے آف لائف کے لیے بھی یہ مختلف جگہوں پہ جیسے جیسے آئے گا آپ خود بھی نوٹ کیجئے گا جب آپ پڑھیں گے نا، تو یہ سارے مطلب ہے کہ راستہ، طریقہ، دین، قوم یا گروہ، وقت اور امام۔ تو من کل امتن یہاں پہ ہر گروہ میں سے، ٹھیک ہے، بے شہیدن، بے جو ہے الگ کر لیں، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک الفابیٹ ہے۔ بے کے جو ہے 17 معنی آپ کو بتائیں، کا، کے، کی، پر، بوجہ، بدلے، اور بعض دفعہ جو ہے صرف کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کو، شہید۔ اب شہید جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے شہیدہ، شین ہا دال، پرانا لفظ ہے پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے، بہت سے نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے۔ تو شہیدہ یشہدو جب ورب کے طور پہ، فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو شہیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا، ہے نا۔ اسی سے شاہد، مشہود، ہے نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، شاہد و مشہود، ہے نا۔ شہید کا لفظ بار بار آتا ہے، شہید کی صورت ہے حق کا گواہ، حق کی گواہی دینا ہے۔ تو یہ سارے مطلب ہیں جو کہ اس ایک لفظ سے نکلے ہیں، اور اس کو تفسیر میں آپ کو بتائیں گے کہ عام طور پہ جب ہم شہید کہتے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے اور اصل میں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہر امت میں سے ہم لائیں گے ایک گواہ۔ ایک گواہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں نکرہ ہے یہ، شہیدن، و اور جئنا، لائیں گے ہم، بی کا، پھر بے کا آ گیا، کا کما کم، پروناؤن ہے، کا مطلب کیا ہے کہ تم، ہے نا۔ کا کما کم، کی کما کننا، مذکر کے لیے جو ہے وہ کا ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کی ہوتا ہے۔ تو آپ کو سے کیا مطلب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور لائیں گے ہم آپ کو، الا اوپر، ہاؤلائی ان لوگوں پر۔ ہاؤلائی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ ہے نا، ذالکا زانی کا، اولائے کا، تلکا تانی کا، اولائے کا نا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر جن پر اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کی بات ہو رہی ہے، شہیدہ، وہی بشہید اور شہیدہ، ہے نا۔ شہید کا کیا مطلب ہے؟ حق کا گواہ۔ آپ کو ہم ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ جب شہیدہ کا لفظ آتا ہے، یہ تفسیر میں اور تفصیل آئے گی اس کی، اور اس کے ساتھ لام اگر آتا ہے تو یہ حق میں گواہی ہوتی ہے، اور اگر الا ہوتا ہے تو اگینسٹ گواہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں الا آیا ہے، یعنی کہ آپ کو ہم لائیں گے ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ یومئذن، اس دن، ہے نا۔ پھر اس میں نکرہ ہے، وہ دن یعنی کہ قیامت کا دن، حساب کا دن۔ یودو پرانا لفظ ہے لیکن پھر بھی میں نے لکھ دیا واو دال دال، ود کا مطلب ہوتا ہے شدید محبت یا شدید خواہش کسی چیز کے کرنے کی۔ یودو وہ چاہیں گے، وہ شدید خواہش کریں گے، کون؟ الذین، اس میں موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے یا آگے والے سے جڑا ہوتا ہے۔ تو کون لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور کون دو لوگ جو ہیں اس کی خواہش کریں گے؟ ایک تو کافر اور دوسرے وَأَصَغُوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی۔ یہ بھی پرانا لفظ ہے، اسا یعصی، عین سواد چھوٹی ہے، اسا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، ڈس اوبے کرنا، ٹرانسگریس کرنا، ہے نا، حد سے نکل جانا۔ اور نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں پہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جینا بکا، ہم لائیں گے آپ کو۔ اور نافرمانی کی رسول کی، لو کاش، تو سوا بھی جو ہے پرانا لفظ ہے،
سین واو چھوٹی ہے، سوا. سوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ برابر ہونا ہے نا، برابر ہونا. سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہم سورہ بقرہ کے جو ہے وہ پہلے رکوع میں پڑھا تھا. پھر مساوی ہونا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں برابر ہونا ہے، کہ کاش برابر ہو جاتی بہم ان پر. یہاں بے پر، بے کے کیا مطلب ہو، پر، ان پر، ارض زمین، یعنی کہ وہ اندر چلے جاتے، زمین ان کے اوپر برابر کر دی جاتی. و اور لا نہیں، یک تمونا، تتما یک تمو ورب ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا، اور نہیں وہ چھپا سکتے یا چھپائیں گے اللہ سے حدیثا. اب حدیث ہم کتنا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہا دال سے حدثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کرنا، کوئی نئی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدثو بنی اسرائیل ولا حرج، ہم کہتے ہیں نا اکثر آپ کو حدیث سناتے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بات آتھینٹک ہے تو بات کرنا، کوئی نئی بات کرنا. اور حدیث کس کو کہتے ہیں کہ بات کو. تو بالکل یہ تھوڑے سے ٹوٹل 4-5 لفظ ہیں، اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں نا. تو اب جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ اس پہ آ جاتے ہیں تفسیر پہ. صرف 2 آیات ہیں لیکن بہت ہی جامع آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کی جو ہے نا بہترین طریقے سے جو ہے وہ تفسیر کر سکیں. اور جیسے ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ربط آیات ہم کو ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے آیات 36 to 40 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری ذمہ داریاں ہم کو بتانے سے پہلے اور لوگوں کے حقوق ہم کو بتانے سے پہلے اپنے حق کی بات کی. کیونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا حق دینے والے نہیں بنتے، ہم لوگوں کے حق دینے والے بھی نہیں ہوتے. تو حقوق کی ادائیگی سے پہلے توحید کی بات، اور توحید میں وہ ساری تفصیل جس نے پچھلی ریکارڈنگ نہیں سنی ہے وہ ضرور سن لیں نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہا کہ وعبد اللہ، بلکہ شرک نہ کرو، لازم ملزوم. شرک کریں گے تو توحید جو ہے نہیں ہو پائے گی. اور کیونکہ آگے کی آیات بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو ہے وہ 4 جگہ جو ہے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے حقوق کی بات کی. اور اگر ہم اور دیکھیں مزید تو 5 دفعہ کہہ سکتے ہیں. اور جب والدین کی حقوق کی بات کی تو بالوالدین احسانا، ہے نا، والدین کے ساتھ احسان کی بات ہم نے پڑھی. اور یہ احسان کا لفظ ایک دفعہ آیا ہے، اور اس آیت میں آیت نمبر 36 میں 10 حقوق کی بات کی، جس میں ایک حق اللہ کا ہے اور 9 حقوق انسانوں کے ہیں. اس میں سب سے پہلے والدین، پھر ذی القربہ، یتامہ، مسکین، جار ذی القربہ، پڑوسی ہر قسم کے، جو ابھی ہم نے ریوائز کی، پھر آپ پڑھ لیجئے گا، اور مسافر، اور پھر جو ہمارے انڈر لوگ ہیں وہ سارے. ان سب سے احسان کا معاملہ. جب ہم کسی کا حق دینے لگیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ میری سوچ میں بھی حسن ہو، میرے قول میں بھی حسن ہو، اور میرے فعل میں بھی حسن ہو. یعنی میں ان کے بارے میں برا نہ تو سوچوں، نہ برا بولوں، اور نہ ان کے ساتھ کوئی برا فعل کروں. یہ سارے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 کر کے بتائے، اگر اس میں جو ہے ہم نے اس طرح سے نہیں کیا تو ہم کیا ہیں؟ مختالن فقورہ ہیں. اب مختالن فقورہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں مختالن فقورہ ہیں. تو مختالن فقورہ کی اللہ تعالیٰ نے پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھ لیا کہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتا دیا. کون؟ جو بخل کرتے ہیں مال کے معاملے میں بھی، اپنے علم کے معاملے میں بھی. نہ تو علم کسی کو دیتے، نہ اپنی سکلز کسی کو سکھاتے ہیں، اور مال بھی میں سے بھی جو ہے دوسروں کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ جو ہیں وہ علم بھی چھپاتے ہیں اور مال بھی چھپاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فضل دیا تھا، اور فضل کیا ہے کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مختارن فقورہ کی دوسری کیا خصوصیت بتائی کہ وہ اگر مال خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتے، وہ دکھاوا کے لیے، تاکہ جو ہے ان کے اندر سیلف پریز ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے. اور اسی لیے اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ ان کا اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کے ذہن میں ہے کہ لوگوں کو خالی خوش کرنا،
تو دنیا میں لوگوں کی محبت ان کو مل جاتی ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ملتی، اور یہ ان کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے کہ حقوق میں کوتاہی تکبر سے آتی ہے، ایمان کی کمی سے آتی ہے، اور اگر ہم نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پچھلی آیات جو ہے کس چیز پہ اختتام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تھا کہ ان کو کیا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت، اگر وہ ان کا ایمان پکا ہوتا تو ان کا جو ہے خرچ کرنے کا انداز چاہے علم ہو یا مال ہو وہ صحیح ڈائریکشن میں ہو جاتا۔ اب جو ہے قیامت میں وہ کچھ بھی کہیں گے تو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیمہ ہے، خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور ان کی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کیا بتایا تھا کہ احسان اور نیکی یعنی حسنہ دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے حسن ہے، تو ہمارے معاملات میں، ہماری سوچ میں، ہمارے قول میں حسن بہت ضروری ہے نا۔ اس کے بعد آگے کی آیات کو دیکھیں، وہ سب ہم ذہن میں رکھیں گے تو آگے کی آیات بہت اچھی سی سمجھ میں آئیں گی۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا، یعنی کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیفا، یہ پوچھ نہیں رہے اللہ تعالیٰ، یہ بتا رہے ہیں، ہم کو وارن بھی کر رہے ہیں اور ہم کو امیجن کروا رہے ہیں، ہے نا، تعجب کے لیے بھی اور تعظیم کے لیے، اس دن کی تعظیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کی تعظیم، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا دن ہوگا جب یہ ہوگا۔ کون سا دن؟ کہ اذا جینا من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، فیصلے کا دن ہے نا۔ گواہ اگر گواہی دے گا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا تو وہ تو ایگزمپٹ ہو گیا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی، اس نے تو پیغام پہنچا دیا، لیکن جس تک پہنچایا اس نے عمل نہیں کیا تو وہ پکڑا جائے گا، ہے نا۔ پہلے بالکل سمپل وے میں آپ سمجھ لیں نا، تو ہر امت میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک گواہ لائیں گے۔ تو کیا مطلب وہ ایسے آپ کو بتایا کہ امت کا لفظ دین، گروہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں گروہ کے معنوں میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارا دورہ قرآن ختم کیا ہم نے رمضان میں، اور ہم نے سورہ ہود اور سورہ یونس اور سورہ یوسف کتنی لائن سے ہم چیزیں پڑھتے رہے، سورہ آراف، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی قومیں آئیں اور ان کے پیغمبر ان کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو پھر آخر میں کیا ہوتا تھا؟ عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ دین کی دعوت دی، اور پھر کیا ہوا کہ اس قوم پر عذاب، پانی کا عذاب، اور عذابوں کی قسمیں بھی آپ کو بتائی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے پیغام پہنچا دیا، تو کہیں گے وہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد وہ جینا بکا اللہ ہاؤلائے شہیدہ، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کے لائیں گے ان سب پر۔ اب ان سب پر ہاؤ لائے میں کیا آتا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان تمام رسولوں پر، اب ان تمام رسولوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں گواہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان سب کے زندگی کے حالات اور جس طرح سے انہوں نے تکالیف سہیں اور جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، اپنی قوم تک لے گئے، اور جس طرح سے جو ہے ان کی قوم میں پر عذاب نازل ہوا، ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی، اور ان کو سب پتا تھا، تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا کے لائے جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ جو اسٹرانگ تفسیر ہے، ہاؤ لائے کا مطلب ہے تمام انسانوں پر۔ اب آپ دیکھیں اللہ جو ہے، میں نے آپ کو بتائی یہاں لی نہیں ہے نا، جب اللہ ہوتا ہے تو اگینسٹ، اگینسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے خلاف گواہ بنا کے ہم آپ کو لائیں گے۔ اب ہم اس کی آپ کو اچھی طریقے سے تفسیر بتاتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہیں۔
اب آپ اس میں دیکھیں کہ شہید کا لفظ جب ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم جب آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، انٹریکٹیو ہوتا تھا، زوم میں انٹریکٹیو کرتے ہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ورنہ ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ جب ہم شہید کا لفظ کہتے ہیں تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں شہید جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، یعنی کہ قتل ہونا۔ حالانکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ شہادت کا لفظ ہے نا عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے قتل ہونے کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، لیکن پورے قرآن میں اس معنی میں یہ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں تو وہ غلط نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس معنوں میں کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف سورہ آل عمران میں ایک جگہ اس کا تھوڑا سا امکان ہے۔ جہاں بھی اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آئی ہے تو لفظ قتل ہی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم سورہ نساء پر ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا ہے نا، یہ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھیں۔ تو تقریباً وہ ملتی جلتی آیات ہیں اور ان کے وہی مطلب ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوئے، یہاں پہ شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو شہیدہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ شہید، اور پھر دیکھیں حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شدید آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار قتل ہوں اور زندہ کیا جاؤں اور بار بار میں قتل کیا جاؤں، اتنی ان کی شدید خواہش تھی۔ شہید کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں جو ہے استعمال ہوا ہے، استشہدو کا لفظ آیا ہے نا، یعنی کہ شہادت طلب کرنا، سین و تے لگ جاتا طلب کرنا، لیکن پورے قرآن میں ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ تو روٹ ورڈ اس لیے آپ کو بتایا کہ شہیدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا۔ اب دیکھیے بہت غور سے یہ سنیں، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، شہید کا مطلب بھی وہی ہے کہ حق کی راہ میں کیونکہ مارے گئے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہوئے، لیکن ان معنوں میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، مطلب بے شک وہی ہے۔ تو شہیدہ یشہدو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لفظی معنی موجود ہونا، جب موجود ہونا ہے تو یہ دو معنی میں استعمال ہوا، یعنی جو موجود ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے، عینی گواہ ہم کہتے ہیں نا، چشم دید گواہ، گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں استعمال عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا اس کو علم ہے، جہاں پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی آنکھ سے اوجھل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، تو ظاہر غیب میں ان کے لیے سب چیز حاضر ہی ہے نا۔ تو اور پھر دیکھیے جب گواہی کی بات ہوتی ہے تو گواہی اگر ہم دے رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے دیکھی ہے تو ایک کے حق میں ہوتی ہے تو دوسرے کے حق میں خلاف ہوتی ہے۔ جیسے وکیل استغاثہ ہوتا ہے نا، تو اگر ہم وہ جو ہے کوئی عدالت میں کھڑا کر دے اور ہم گواہی دے رہے ہیں، تو اگر ہم ایک کے حق میں گواہی دیں گے تو دوسرے کے خلاف بھی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ اب اپنے پاس لکھ لیں کہ حق میں گواہی جو ہے وہ لام کے ساتھ آتی ہے اور خلاف گواہی اللہ کے ساتھ آتی ہے نا۔ ہم اللہم آنس وشتی فی قبری جب پڑھتے ہیں تو لی حجت یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف ہی حجت نہ کرے، ہے نا۔ اور جو ہے وہ اس کے اور کیا مطلب، اچھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، اور یہ ہم اچھے طریقے سے دور قرآن میں بھی کر چکے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135، یہ لکھتے جائیں آپ لوگ، کیونکہ آپ کو سب چیزیں ایک جگہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کونو قوامین للہ، کہ تم بن جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، شہداء بالقسط، اور انصاف کے گواہی دینے والے۔
اور یہی بات تھوڑے سے بدل کے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، یہ دور قرآن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ یہ دونوں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ہے نا۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں کونوا قوامین بالقسط، کہ تم ہو جاؤ کھڑے ہونے والے انصاف کے لیے، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہ بننے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی، ہے نا۔ تو یہ جو ہے کیا مطلب ہوا کہ یہ گواہی دینا، موجود ہونا، اور اللہ کے ساتھ بھی اور لام کے ساتھ بھی۔ لام کے ساتھ ہوگا تو حق میں گواہی، اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس کے خلاف، جس کا ہماری آج کی آیت سے تعلق ہے۔ اب دوسرے معنی کیا ہیں؟ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں شہیدہ شہید کے کہ مددگار۔ دیکھیے ہر چیز کا جو ہے ہم کو آتھینٹسٹی پتا ہونا چاہیے، کہ ظاہر ہے آپ کا سوال فوراً ہوگا کہاں ہے قرآن میں ہے؟ ظاہر ہے مدد وہ شخص کرتا ہے جو موجود ہو۔ سورہ بقرہ کا 3 رکوع آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ فادعوا شہداء من دون اللہ، ان کنتم صادقین۔ کیا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شاعر ہیں، انہوں نے خود گھڑا ہے یہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس طرح کی آیات پورے قرآن میں 4 جگہیں آپ کو بتایا تھا، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بقرہ ہیں، کہ اگر تم کو ان آیات میں جو ہے شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تم کو ان آیات پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک اور سورت بنا کے لے آؤ، فادعوا شہداء، اور اپنے مددگاروں کو بلاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ہے نا، اگر تم سچے ہو۔ تو دیکھیے حالانکہ وہ لوگ بہت چیز ان کے اندر خرابی تھی، لیکن جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے جرت نہیں کی، جنہوں نے جرت کی وہ اس جیسی کوئی صورت بنا بھی نہیں پایا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغامات جو ہے وہ رسولوں کی معرفت آتے رہے، ہے نا۔ تو یہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو ٹرائنگل ہم کو یاد رکھنا ہے اس آیت کے لیے ہے، کون سا ٹرائنگل؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام جو پہنچایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام رسولوں کے ذریعے بندوں کی طرف، تو اللہ سب سے پہلے، پھر رسول سارے، اور اس کے بعد بندے۔ اچھا، اب اگر رسول نے پیغام پہنچا دیا تو ان کی ذمہ داری ختم۔ اس پہ جو ہے نا اسکالرز نے بہت جو ہے ریسرچ کی ہے۔ اب اس کو سمپلیفائی میں آپ کو کرتی ہوں۔ فرض کریں کہ جو ہے آپ نے یا میں نے اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا کہ کل شام تک میرا یہ کام ضرور کرنا، ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ اب ہم جو ہے وہ سخت غصے میں ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ بھئی میں نے تم سے فلاں کام کہا تھا اور تم نے نہیں کیا، میرا تو اتنا نقصان ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب بتائیں، سارا شکوہ ختم، سارا شکوہ ختم ہو جائے گا، لیکن غصہ کس کی طرف جائے گا؟ کہ جس کے ذریعے ہم نے پیغام بھیجا تھا، ہے نا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے پیغام پہنچایا بندوں تک۔ رسولوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے رسولوں کو لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ وعدہ الست، یعنی توحید تو ہم سب کے اندر موجود ہے، یعنی توحید کے لیے جو ہے کسی کا ہم کو بتانا ضروری نہیں۔ اسی لیے جو ہے ہم اب ریورٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نان مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو ہم ریورٹڈ کہتے ہیں، یعنی یہ بیک ٹو اپنی فطرت پہ آ گیا۔ توحید ہم سب کے فطرت میں موجود ہے، وہ کوئی ہمیں نہیں بتائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ریشنل تھنکنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پا لیا تھا، لیکن شریعت اگر ہم تک نہیں پہنچی تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی کہ ہر علاقے سے، ہر قوموں کے ذریعے، قوموں کے لیے مختلف پیغمبروں کو جو ہے مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید اور شریعت ان کے طرف جو ہے وہ بھیجی۔ پھر رسولوں کو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کر کے ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے خلاف گواہ بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک مشہور قصہ جو آپ سب لوگوں نے یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا۔ ایک دفعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ جو بیٹھے تھے سب سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ گردن جھکائے پڑھ رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، کہ بس کافی ہو گیا، کافی ہو، بس کرو بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آنسو ظاہر کس وجہ سے، کس احساس کی وجہ سے تھے، ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ لفظ استعمال الا ہاؤلائے شہیدہ، اپنی امت کے خلاف۔ ہاؤلائے میں ہوں، آپ ہیں، امت مسلمہ ہیں، ہے نا۔ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے شفاعت کی امید میں بیٹھے ہیں، یا ہمارے خلاف مقدمہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دربار اللہ کے اس راستے میں جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا دن ان کے سپرد کر دیا تھا، اس کے بعد دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 لکھ لیں کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ اے پروردگار، اس قوم نے اس قرآن کو مہجورا، حجر کس کو کہتے ہیں؟ جدائی، چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کتنی اہم آیت ہے، کتنی اہم آیت ہے، اور جس کو ہم اتنی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں کہ خود مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ میں نے دوسری آیات بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے لگا یہ دو آیات بھی پوری ہو جائیں اچھے طریقے سے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اس میں جو ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے خلاف گواہی کی بات ہو رہی ہے، اور پیغام پہنچانے کے طریقے ہم کو پتہ ہونے چاہیے کیا ہیں۔ دیکھیں ہم نے آپ کو ذکر اور شکر اور ساری چیزوں کو بتایا کہ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح۔ اسی طرح پیغام پہنچانے کا طریقہ مکمل طور پہ کیا ہے؟ نمبر 1 قولن۔ قولن کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ سب کو بلا کے بٹھاتے تھے، مجلس کرتے تھے، اس میں جو ہے نان مسلمز بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، صحابہ بھی ہوتے تھے، اور سب کو سناتے بھی تھے اور اس کو ایکسپلین بھی کرتے تھے۔ یعنی قولن کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور ان کو ایکسپلین کرنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کیا کہ عملاً کر کے دکھانا، صرف بتا دینا کافی نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ فی حسنہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ ہر چیز وہ بہترین نمونہ تھے، ہے نا۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ کیا ہے کہ قول شہادت، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم نے مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ ہوئے، تو رسول کی بات پہ چلنا بھی، ان کو رول ماڈل بنانا بھی ہمارے کلمہ شہادت کا حصہ ہو گیا، ہے نا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم رٹایا ہوا ہوتا ہے نا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا ہے نا۔ یہ گواہی دینا ہم کہہ رہے ہیں، اور شہید کا مطلب صرف ہم
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. تو کلمہ شہادت، یہ 2 درجے. تیسرا درجہ کیا ہے کہ نظام زندگی بدلنا اس کے حساب سے، سیاست، معیشت اس کے حساب سے، قرآن کے حساب سے اس پر عمل ہو، عمل کر کے دکھانا ہے نا، اس کو رائج کر کے دکھانا ہے. دیکھیے اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے شاید افلاطون کا ذکر آیا ہے، اور وہ جو ہے وہ کس میں، جن کو کہتے ہیں نا کہ فلسفی، اور پوری ان کی کتاب بھی موجود ہے، انہوں نے پورا نظام دیا، لیکن کیا وہ کہیں پہ بھی رائج ہوا؟ کہیں رائج نہیں ہوا. لیکن اسلام کو رائج کر کے دکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ قوم جو اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ گاڑتی تھی، وہ قوم جو سود لیتی تھی، وہ قوم جو شراب کے نشے میں مست رہتی تھی، ان کی زندگیاں بدل گئیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی پہ بھی جھپٹتے تھے، کیسی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. کتنے کتنے دنوں کے فاقے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق سوچیں، غزوہ تبوک سوچیں، صحابہ نے ان کا کیسے ساتھ دیا. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماعی شہادت ہے، نظام قائم کر کے دکھانا ہے. شاہدن علیکم. تو اب تو لوگوں پر بے عملی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے نا. 6 سپارے کے آخر میں رسلا مبشرا نذیرا ہے، کوئی حجت باقی نہیں رہی. اور اس میں جو ہے ہم سب کی ذمہ داری جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ پھر خود کھول کے پڑھ لیجئے گا کہ کذالک جعلنا امۃ وسطا، اور اس طرح سے ہم نے تم کو جو ہے وہ امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. میں اور آپ امت مسلمہ لوگوں پر گواہ، علی الناس لوگوں کے خلاف، اللہ آیا ہے، وہ یکون الرسول اور رسول ہوں، علیکم تمہارے خلاف شہیدہ. اگر ہم نے جو ہے پیغام پہنچا دیا تو ہم تو ایگزمپٹ ہو گئے، لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ پکڑے گئے. اب دیکھیں رسولوں سے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا ہوگا، انہوں نے پیغام پہنچایا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ظاہر ہے کہ اس کی تبلیغ کی. اس کے بعد جو ہے سورہ نو میں ہے کہ انہوں نے پھر ان کے لیے جو ہے بد دعا کی کہ ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دے. اس لیے ایمان والے جو ہے وہ کشتی میں جو ہے وہ جو ہے پار ہوئے، جنہوں نے جو ایمان لائے تھے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 67 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے نا. کیا فرمایا کہ اے رسول آپ تک جو بھی نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دیں. اگر آپ نے حق ادا نہ کیا، رسالت کا حق ادا نہ کیا، تو آپ کو جو ہے اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی اہم آیات ہیں جن کو جو ہے ہم کتنی جو ہے تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. اور سارے سورہ اعراف میں جو ہے تمام رسولوں کی اور سب کی بات آئی ہے، رسولوں سے جو ہے پوچھا جائے گا، اور رسولوں نے اپنی پورے طور پہ جو ہے وہ محنت کی، اور اس کے بعد جب ان کی قوم نہیں مانی تو ان کی قوم پر عذاب آیا، ایکسپٹ جو ایک رسول ہے. ہم سب کو پتا ہے وہ کون ہے، حضرت یونس علیہ السلام. اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بہت اچھے طریقے سے پہنچایا، لوگوں نے جو ہے وہ سن کے نہیں دیا. ابھی اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں آئی تھی، مگر وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے غصے میں، اور وہاں پہ وہ پکڑے گئے. جس کشتی میں وہ بیٹھے وہ کشتی ڈولنے لگی، اور وہاں لوگوں نے کیا کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنی آقا سے بھاگ کے آیا ہے. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر جتنی بھی مشکلات تھیں انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ نکل گئے تھے. پھر ان کو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا گیا، اور اسکالرس کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں اور پھر سمندر میں گرتے ہیں. وہاں ان کو جو ہے ویل مچھلی نے نگل لیا. تو جو چیز ان کے لیے دیکھیں، اگر ایک چیز کسی کے لیے ڈیبٹ ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے تو دوسرے کو کریڈٹ یعنی فائدہ مل جاتا ہے. تو ان کے لیے ڈیبٹ ہو گئی اور قوم کو کریڈٹ مل گیا، عذاب کے آثار شروع ہوئے.
قوم نے توبہ کی اور قبول ہو گئے ہیں، اور پھر ویل مچھلی نے ان کو اگلا، وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ اور اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے بہت اشعار جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام کا حسن اور موسیٰ کا ید بیضا اور حضرت عیسیٰ کی مسائی اور ساری چیزیں انہوں نے 23 سال تک مشقت کی۔ ان سب سے تمام رسولوں سے بڑھ کر انہوں نے تکلیف اٹھائی، پاؤں ان کے لہو لہان ہوئے ہیں، شیب ابی طالب میں انہوں نے کیسی تکلیفیں سہی ہیں، یعنی کتنی چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور پھر دین غالب ہوا ہے نا۔ اور حجۃ الوداع، اب اس کو یاد کریں کیونکہ آج کی آیات کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ حجۃ الوداع میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ایک بہت بڑا مجمع تھا، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوئی مائک اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور اتنے بڑے مجمع سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے، عرفات کا دن، کون سی جگہ ہے، عرفات کا میدان کون سا شہر ہے، شہر مکہ ہے۔ یہ سب بات ہوئی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 3 بار انہوں نے، کیونکہ پہلے آگے والے، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے، پھر لوگوں نے اس کا، حالانکہ صحابہ سے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پوچھتے تھے تو وہ کیا فرماتے تھے کہ نبی آپ ہی جانتے ہیں زیادہ بہتر ہے، جواب نہیں دیتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے صحابہ نے سب نے، جتنے لوگ وہاں تھے، انہوں نے کہا اِنَّا نَشْهَدُ بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، کہ ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، ہے نا، امانت ادا کر دی، ہے نا۔ اور جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کیا فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، ہم کافۃ للناس، لوگوں کے لیے کافی ہے یہ۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو موجود ہے ان تک پہنچا دیں، جو موجود نہیں، تا قیامت۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم تک پیغام پہنچ گیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، ہے نا۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے، ہے نا، علماء انبیاء کے وارث، نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام ایمن رو رہی تھی، ان سے کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں، تو کہنے وحی کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اب کوئی جو ہے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت، رسالت کا کیا مطلب، پیغام آگے پہنچانے کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ مشن اب ہمارے، میرے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ کیا میں اس طرح کی کوئی تکلیف اٹھا رہی ہوں؟ شیب ابی طالب لہو لہان، پتھر مارے گئے ہیں، حق کا جہادی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، سوچے ہیں لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ جو ہے ہم اپنے قول اور عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں، اب ہم جو ہیں اللہ اور انسانوں کے درمیان کڑی ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ گواہ بن جائیں، یہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، 1.5 ارب مسلمان، سوچیں کتنے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ابو سینا میں جو ہے وہاں کیا ہوا ہے۔ اصل سبب کیا ہے کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے، اور اسی لیے جو آیات ہم سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اس پہ ہم پورے اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک کوئی واحد ملک نہیں ہے جہاں اسلام پورے کا پورا ہو، پورا نظام زندگی اسلام پہ ہو، ہے نا۔ اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پورا قصہ سورہ مائدہ کے آخر میں کہ وہ کانپ رہے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اور رہبانیت ان کی قوم نے خود ایجاد کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا۔ اصل چیز تو یہ کہ دیکھیں انسانوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو انسانوں میں رسول لائے، کیونکہ جب انسانوں میں رسول آئے تو لوگوں کی سب سے بڑا آبجیکشن کیا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ تو بشر ہیں، فرشتہ آتا اڑتا ہوا کتاب لیتا ہوا لے کے آتا تو ہم مانتے۔ اصل بات تو عمل کے لیے یہی ہے کہ رسولوں کی ضروریات جسمانی ہماری جیسی ہیں، ہے نا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ آل عمران میں کہ یہ تو ہمارے جیسی طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سوتے ہیں، ان کی جسمانی تقاضے، جنسی تقاضے
اصل چیز تو ان کو کنٹرول کرنا اپنی خواہشات کو، یہی تو تقویٰ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہے نا، اگر فرشتے کو بھیجتے تو فوراً انسان کہتا کہ اس کی تو وہ ضروریات ہی نہیں ہے، اگر یہ کرتا ہے پھر ان کے تو جسمانی تقاضے بشری تقاضے ہیں ہی نہیں، جنسی تقاضے ہیں ہی نہیں۔ تو جب رسول کسی قوم کی طرف آئے، پیغام کا حق ادا کر دے، قوم نہ مانے، انکار پر اڑی رہے، تو گویا یہ ثبوت ہے کہ ان میں خیر ہے ہی نہیں۔ تو اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا دیکھیں، ہم سب کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو امیجن کروایا جا رہا ہے نا، اور اگر علماء یہ کام فرض کریں کہ نہیں کر رہے، تو عام انسان، میں اور آپ، ہم میں سے کوئی عالمہ، کم سے کم میں تو عالمہ نہیں ہوں، میں دین کی ادنا سی طالب علم ہوں، تو میں آگے جتنا پہنچا سکوں، بلغوا انی ولو آیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت سمجھ میں آ گئی تو آگے پہنچا دو ہم، ہے نا۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچانا، قیامت کے دن اس کی مجھ سے پوچھ ہوگی، ہے نا، کیونکہ یہ ایک اہم پیغام ہے، لوگوں کی نجات کا انحصار اس پر ہے۔ پہنچانے والے نے نہیں پہنچائے، اس کی پکڑ، سننے والے نے عمل نہیں کیا، اس کی پکڑ ہے، قبول نہیں کیا تو اس کی پکڑ ہے نا۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے؟ اور دیکھیں سورہ ملک ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ الم یاتکم من نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ آیا تھا، ہم نے تو اس کی بات ہی نہیں سنی۔ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم جو ہے وہ جہنم والوں میں سے نہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم اگر آپ ٹیسٹ نہیں دیں تو کم سے کم لسنر تو بن جائیں۔ تو جب تک ہم سن کر صحیح سمجھے نہیں تو ہم پر کیسے اثر ہوگا؟ جن سمجھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا، انا سمینا قرآن عجبا، تو ہدایت کی طرف سنتے ہی وہ آ گئے۔ تو حق کی گواہی دینا ایک مشکل کام ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں جو بالکل اس سے جڑی ہوئی ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بہم الارض، اور اس دن، کس دن؟ جس دن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم کو تصور کرایا جا رہا ہے، امیجن کروایا جا رہا ہے، فکیفا، ہے نا، کہ دیکھو کیا ہوگا، ایزا جب ہوگا یہ ساری چیزیں، تمام رسول آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے بعض لوگوں پہ ہے کہ جب لوگوں سے لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو شرک کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے تو کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اور وہ جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال پر محیط ہوگا، اور سر پہ سورج ہوگا، اعمال کے مطابق، حالات کے مطابق لوگوں کی صورت حال کیا ہوگی، ابھی کچھ کہیں گے تو پھر کچھ کہیں گے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے کہ اس دن لوگوں کی شدید خواہش ہوگی، کون سے لوگوں کی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ لفظ جو ہے کس کے لیے؟ اعتقادی کفر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، جن کو ہم کفر کرنے والا کس کو سمجھتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں، جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ کفر کرنے اپنے آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پہ دونوں ویسے تو چیزیں مراد ہیں، اعتقادی اور عملی، لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ عصوا الرسول، جو مانتے تو تھے لیکن رسول کی نافرمانی کی۔ اب دیکھیں بہت سے لوگوں کے اندر کیا ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کو تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا یہ ساری باتیں؟ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، انہوں نے ساری چیزوں کے طریقے بتائے۔ نماز کا ذکر ہے اتنی دفعہ، لیکن نماز کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حج کا طریقہ انہوں نے بتایا، زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے انہوں نے بتایا۔ تو جب تک ہم احادیث کو صحیح طرح سے، صحیح احادیث نہیں دیکھیں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، ہم کس طرح سے جو دین سیکھیں گے؟ تو پیغمبر جو لائے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا جو ہے ہمارے اس کا حصہ ہے دین کا، کیونکہ ہم نے یہ کلمہ شہادت پڑھا ہے کہ عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ لوگ کیا خواہش کریں گے کہ لو تسوی بہم الارض، کہ زمین جو ہے وہ پھٹے اور وہ اس کے اندر چلے جائیں، زمین برابر ہو جائے۔ اور سورہ نبا جو ہے ہم نے 30واں سپارہ آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے کیا ہوا ہے، اور سورہ نبا کی آیت نمبر 40 میں کیا ہے کہ دیکھیں اس دن جو ہے اگر کسی جانور نے بھی دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی
اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو جو ہے سینگ ماری ہوگی تو اس سے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافر کیا وش کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو یہ اسی چیز کی بات ہے کہ اس دن کسی کا کفر اور شرک چھپ ہی نہیں سکے گا، ہے نا، کیونکہ جو ہے سورہ یاسین میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس دن جو ہے ہمارے جو ہے منہ پر جو ہے وہ مہر لگ جائے گی، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے شہادت دیں گے، یعنی ہم تو کچھ بول ہی نہیں پائیں گے اپنی صفائی میں۔ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، جو ہمارے کانوں نے سنا، جو ہمارے ہاتھ نے کیا، جو ہمارے پاؤں نے کیا، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہمارے بچے ہمارے خلاف بولے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ کوئی بات جو ہے وہ چھپا نہیں سکیں گے، ہے نا۔ تو آیت نمبر 142 میں کیا ہے کہ اعتقادی اور عملی دونوں کفر، کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، کیونکہ ہر چیز سامنے ہوگی، کوئی چیز جو ہے وہ چھپا نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو اہم آیات ہیں آپ سب لوگ ضرور لکھ لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں نے آپ کو بتایا، سورہ فرقان کا آپ کو بتایا، اور پھر سورہ بقرہ کی جو ہے ان کنتم فی ریب، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، اس میں آپ خود ڈھونڈیں، اور شہدہ یشہدو کے صحیح مطلب ہم کو پتا ہونے چاہیے کہ گواہی دینا ہم، اور اگر کوئی مارا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے مارا گیا۔ ہم لوگ صرف شہید کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، حالانکہ شہید کون ہے؟ جو حق کے لیے گواہی دینے والا بنے، قول سے، عمل سے، اور اپنے اوپر اپنے 6 فٹ 5 فٹ کے جسم پر رائج کرے، اپنے گھر میں رائج کرے، اور اپنے پارلیمنٹ میں رائج کرے کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے ہم نے کہہ کے صرف اللہ تعالیٰ کو جائے نماز تک محدود کر دیا ہے، اور اللہ اکبر میں ہمارے ہینڈز اپ ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ہینڈز اپ ہو جائیں تو ہماری، میری، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں عبد ہوں، ہے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، پہلے ہم نے تو یہ ساری جو ہے ربط آیات دیکھیں کہ پہلے توحید کی بات کی، لوگوں کے سارے حقوق دینے کی بات کی، اور پھر گواہی کی بات کی۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ پورا ہو گیا، ابھی 452 ہوئے ہیں، تو ابھی ہم راہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال اگر ہے، اور راہ عمل، یہ آیات ایسی ہیں کہ انسان کو ہلا کر رکھ دیں، ہلا کر رکھ دیں کہ میری کیا ذمہ داری، مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ہم نے رمضان میں سوچا تھا کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے کسی نہ کسی کو پڑھانا شروع کر رہے ہیں نا، ہے نا، اب اس پہ عمل کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ آیات کو آپ ریلیٹ کریں کہ مجھ تک جتنا علم آ گیا میں آگے کیسے پہنچاؤں۔ کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم علم کی محفلوں سے جوڑ دوں، اور جو مجھے آتا ہے وہ اپنی میٹ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے نیبرز کو بہترین طریقے سے محبت اور حکمت سے آگے پہنچانے والی بنوں۔ جی، کون بتائے گا؟ السلام راہ علیکم عمل مس۔ یا اگر سوال؟ جی جی مس شمائلہ بول رہی ہوں۔ جی شمیلہ۔ جی مس، میرا صرف ایک پوائنٹ سے آپ کو ریز کرنا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ سے بہت اچھا سمجھاتی ہیں، میں تو ابھی جوائن کیا ہے تقریباً تھوڑے دنوں پہلے، اس سے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن میرا صرف یہ تھا کہ آخر میں نا، جیسے کہ ایک خلاصے کی لائن ہوتی ہے نا، کی پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے ابھی بتا دیا کہ سارے حقوق کی بات پچھلے کی گئی، اور پھر یہاں پہ اس حدیث میں جو تھا مطلب یہ گواہی کی بات کی گئی، تو جو خلاصہ میں لکھ تو سارا رہتی ہوں جو آپ بتا رہی ہوتی ہیں کہ مطلب جو رسول کا جو ابھی آپ نے سب بتایا کہ انبیاء جو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، جو کی پوائنٹس تھے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کی پوائنٹس، وہ آپ خاص طور پہ بتا دیے کہ دس از دا کی پوائنٹ، آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ یہ پھر چیزیں جو ہے نا آگے بتانے کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ میرا یہ کہنے کا شاباش، مقصد تھا، چلیے شاباش، بس، اور شمیلہ نے کچھ بہت اچھی بات کی، کیونکہ ہم جی لوگ کی جو بینگ ڈاکٹر جو ہے کوئی ریسرچ جی اسٹڈی ہوتی ہے تو اوپر کی ورڈز لکھے ہوتے ہیں، تو جی کی جی جی ورڈز بالکل ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بالکل، کی ورڈز جو ہیں دیکھیے گواہی، اور گواہی جو گواہی، ہے قول، جی میں فعل، کال بالکل صحیح، ہے نا، ہاں فعل سے، اور پھر جو ہے رائج کرنا، یعنی اب معاشرے میں، یہ اچھا تین اچھا چیزیں،
है ना। हम्म, और पैगाम पहुंचाने का ये हिस्सा है। गवाही देना क्या है? पैगाम पहुंचाना। शहीदा का मतलब ही यही है जी जी ना। तो ठीक, ये मुख्तसरन अगर हम कहना चाहें ना, तो उसमें फिर सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिर जुड़ती चली जाती हैं। जी और जी जी आप बिल्कुल लोग भी सही। कीवर्ड्स बता सकते हैं, हो सकता है आप मुझसे बेहतर बता दें। तो ये भी नहीं है, मिस जाहिर है आप कि हर शख्स का अपना ज़हन होता है। नहीं मिस आप बताएंगे ना, तो जैसे हम लोग तो पढ़ते थे तो इसी तरह पढ़ते थे ना, कि हमें बता दिया था कि इसके कीवर्ड सिर्फ ये हैं, और ये इसका लाइक टू दी पॉइंट खुलासा ये है कि कॉल, ये कॉल का बिल्कुल मतलब ये अल्लाह का फरमान, अमलन यानी अमलन करके दिखाना, यानी निजाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए, जो मैंने अभी लिखा पॉइंट के अमल करके दिखाना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए वो निजाम जिंदगी को बदलने के लिए, और कुरान को की एक एक चीज के निजाम को राइज करने के लिए भेजे गए, और ये ज़ाब्ता हयात है पूरा। तो ये इस टाइप का छोटे छोटे से ना बता दिया करते हैं साथ में, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इन्होंने जी बहुत ही शुक्रिया। अच्छा पॉइंट बताया है सुमैला ने। और कीवर्ड से इंशाल्लाह ताला हम आइंदा से जो है कोशिश में यही करूंगी कि कीवर्ड्स जी भी आपको दे दूं ना। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत सारा। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। जी, और कौन बताएगा? नहीं डॉक्टर अजरा, मैं तो साथ साथ लिखती जाती हूँ जो आप बता रही होती हैं, कि जैसे ये तकरीबन कीवर्ड है, कौलन, अमलन, कलमा शहादत, निज़ाम ज़िंदगी का बदलना, इज्तिमाई शहादत। तो ये जो आप बता रही होती हैं, तो मैं तो 1 2 3 4 5 6 करके लिखती जाती हूँ अपने पास साथ साथ। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। बिल्कुल है। तो इसमें जो है ना, देखिए, एक तो हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, उसके पीछे क्योंकि आप लोगों ने पूरा सुना हुआ है ना, तो आपके जी, जहन में एक पूरा इमेजिन कर लेते हैं आप लोग, है ना। इमेजिन कर लेते है हैं। ना, तो हाँ, अगर हम किसी नए को कनेक्ट करें ना, तो उन की वर्ड्स के जरिए फिर हम आगे लेके चलें, है सही। ना। अगली दफा भी देखिए, जब आप लोग इसकी जो है वो कंक्लूजन बताएंगे, मैं कहती हूँ समरी बताएं, खुलासा बताएं, तो आपके जहन में कीवर्ड्स होना चाहिए। क्योंकि कीवर्ड हमने होना। अगर दुनिया भर की बातें की, कीवर्ड्स को फोकस नहीं किया, तो फजूल, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुमाइला ने बहुत अच्छा हम लोगों का जो है ना इस तरफ ध्यान किया। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी कोशिश यही होगी कि हम जी कीवर्ड्स को जरूर फोकस करें ना। हाँ, फोकस करते हैं। ठीक है। क्योंकि पिछली दफा जो है ना 36 to 40 में अगर आप देखें, तो हक की बात की गई, और उसमें जो है एहसान, और एहसान का रूट वर्ड हुस्न, और नेकी जी। का भी रूट वर्ड हुस्न, तो उसका कीवर्ड वही हो गया, है ना। कि हाँ, हम तो यही हो बहुत गया। जो है ना करते हैं कि हम तो यूं जिम्मेदारियां निभाते हैं, और ये हालांकि सही हमारे कह रहे दिमाग में भी लोगों के खिलाफ भरा हुआ होता है, और हमारे मुंह पे भी बार बार हकीकत उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं, हमारे अमल बिल्कुल में भी आ बिल्कुल जाती हैं, निकल तो फिर एहसान कहाँ जाता है, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। और कोई बताए? आप लोगों से मैं भी बहुत चीजें सीखती हूँ ना, जाहिर है क्योंकि इंटरेक्टिव होता है ना, तो जाहिर है ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करते हैं, तो हमारे सीखने के लिए बहुत चीजें होती हैं। हाँ, नहीं ये तो जाहिर है, ये जो दूसरी सूरत है उसको तो सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि हम जो है खुद भी सुने और उस पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। जैसे आप तकरीबन हमेशा कहती हैं कि बलो वो अन्नी बलो आयत के एक आयत भी आगे पहुंचा दो। तो कोशिश यही सही। होती है कि जो आज सुना है उसमें से जो अच्छा लगा है, वो अगर इकट्ठे सब बैठे हैं, खाना वाना खा के कुछ करके फारिग हुए हैं, तो किसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ इस तरीके से एक बात कर दी जाए जो सबको अच्छी लग जाए और सबके बिल्कुल शायद बिल्कुल। और दिलों में बैठ मुख्तसरन, जाए है ना, लोग मुख्तसरन, अट्रैक्ट हो ताकि जाएं। हाँ, तो बस ये कोशिश तो जारी रखने की पूरी कोशिश की जाती है कि कोई एक बात भी शाबाश, पहुंच जाए बहुत किसी अच्छी का बात दिल, है। तो ये शायद इससे इनकी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी भी बदल जाए साथ में। और तो क्या। ये है। क्योंकि देखिए ना, ये है ना कि मैं कहती हूँ, जो जो मैं बोलती हूँ तो आपके कान तो दूर है, पहले तो मेरे कान में वो बात जाती है, तो सबसे बेशक। पहला डर तो खुद मुझे लगेगा ना। तो अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मैं खुद भी तो डरूंगी ना, बेशक। है ना। ये कितनी अहम बात होती है। और हजरत हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरह फुरकान की जो आयत मैंने आपको लिखाई है, आयत नंबर 30, कि उनकी ये शिकायत कि मेरी कौम ने इस कुरान को जो है छोड़ दिया है ना। ये कितनी तकलीफ से बात है, क्योंकि हम लोग बहुत। अपनी अपनी उम्र देखें कि इतनी उम्र गुजर गई, और हम जो है सिर्फ सिर्फ बस लिप सर्विस थी हमारी, एक कुरान, दो सही कह रही कुरान, हैं, चार कुरान बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, बस खत्म खत्म खत्म। हालांकि हाँ, खत्म का सही तो कह लफ्ज रही ही नहीं हैं। होना चाहिए, हाँ, तकमील बेशक कुरान है। बेशक। हाँ, नहीं जैसे होता है, मैं बाजों का तो ऐसा होता है कि जैसे घर में बच्चे कहते हैं कि हमने तो कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ ही पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देती हूँ कि उसको बार बार दोहराना बहुत जरूरी है।
ہاں بالکل، کیونکہ میں تو خود جتنی بس دفعہ پڑھا لوگ کو ہوا ہے. پڑھاتی ہوں نا، ہر ہاں. دفعہ نئی چیز سیکھتی ہوں. یقین جانے کہ میں جتنی دفعہ لیں کہ یہ میں پتہ نہیں کون سی دفعہ پڑھا رہی ہوں، اور صحیح سورہ کہہ رہے بقرہ ہیں. تو میں نے اتنی دفعہ پڑھائی ہے، لیکن ہر دفعہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں. بے شک بے شک. تو بس پھر ان کی اسی بات کا بس چھوٹا سا اور جواب بھی اس کوئی طرح ہی بتائے، دے میرا دیتی خیال ہوں. ہے رائے عمل بتائیں، یا اور اسی طرح کے پوائنٹس آپ لوگ بھی بتائیں. مس آپ نے ماشاء ایک اللہ کی اس پوائنٹ وقت یہ بھی السلام علیکم مس آپ نے شمائلہ بول رہی ہوں، ایک آپ نے بہت اچھا بتایا تھا لا کا، کہ لا جو ہے وہ حق کی گواہی دینا، حق کی بات کرنا، اور اللہ ہاں. جو ہے وہ حق کے خلاف کی گواہی دینا. تو یہ بھی جو ہے جی نا آپ نے بالکل بات جو بتائی تھی نا، تو یہ بہت اچھی بتائی تھی. تو میرا جو مین فوکس یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ جب اس قسم کی آپ بات بتائیں نا مس، تو آپ کہیں ضرور کہ اس کو لکھیں کہ لا جو ہے نا وہ یہ کی پوائنٹ ہے، اور یہ جو ہے حق کی بات کے لیے میں بات کر رہی ہوں، اور اللہ جو ہے، تاکہ ہمارے دماغ اور زیادہ جیسے کہتے ہیں روشن ہو کہ ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بالکل. کہ میری ہمیں یہ کوشش چیز. یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی جی چیز میں ہمیشہ الگ سے کہتی ہوں کہ اس کو لکھ لیں، ہے نا. جی میں جی جی بالکل. کوشش میری جی یہی بس ہوتی، شاید کبھی چھوٹ ہاں، بھی جاتا ہو. نہیں نہیں میں آپ ہوں. ماشاء اللہ سے بہت اچھا سمجھاتی ہیں، اور بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے ہمارے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. چل جی اور کوئی بتائے. اب ہمارا ٹائم، کیونکہ میں ٹائم کی بہت پابند ہوں، اور 5 پورے بج گئے. اگر کوئی پوائنٹ بتانا چاہے، زہرا ہیں، اور بھی لوگ ہیں، رخسانہ ہیں، ماشاءاللہ سب ہمارے پرانے ساتھی ہیں. جی ڈاکٹر رضا، میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاؤں. جی جی ڈاکٹر رضا، یہ جو آج ہم نے آیات کی نا، ان کے ہی مطابق، مطلب ایک میں ابھی علم کے اس پہ ہے لیکچر، تو اس میں نے یہ پڑھا کہ علم اور عمل آپ کے دونوں مطابق ہونے چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا گیا کہ ان کی جو بھی احادیث مبارکہ ہے، ان کی پہلے آپ تصدیق کریں اور پھر ان کے مطابق آپ گزاریں. تو اور تصدیق کیا کہ صحابہ کرام کا انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام جب جو بھی بات سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کا یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ کیوں، کیسے، کب، ہمیں سمجھ نہیں آیا، وہ فوراً تصدیق کر دیتے تھے. یعنی کہ ہم لوگ جو عبادات میں نئی باتیں نکال کے کرتے ہیں نا، وہ چیزیں نہیں تھی، وہ فوراً سمعنا و اطعنا. تو اس پہ یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے تصدیق کرو کہ اگر یہ صحیح ہے، پھر اس پر فوراً عمل شروع کر دو. تو آج جو آپ نے کہا تو وہی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمارے پاس آئی حجت الوداع کی، تو ہم اس کو فوراً آگے کریں نا، خود عمل میں لائیں اور پھر آگے کریں. بالکل بالکل. ہاں انشاءاللہ تعالی. چلے ہمارا انشاء ٹائم ہو گیا، ہم دعا کر لیتے ہیں. تو یہ آج کا لیسن اچھے طریقے سے آپ لوگ پڑھ بھی لیجیے گا، خود بھی جتنی جگہ سے پڑھ سکیں، جتنے اسکالرس کو سن سکیں، کیونکہ ہر ایک سے سننے کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے نا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف انداز سے سجھایا ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کوشش یہ کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھوں اور سنوں، تو اس سے ذہن ہمارا کھلتا ہے نا. الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے، اللہ تعالیٰ اور بہتر طریقے سے ہم سے کروائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے نا. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انك على كل شيء قدیر. اے اللہ تعالیٰ یہ کتاب اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان جو کچھ پڑھتی ہے، اس میں ہم سب کو تفکر، تدبر، اس کی سمجھ عطا فرما. اور اے اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور اس کے عجائبات کی ہم سب کو پہچان کروا. اے اللہ تعالیٰ ہم سب جب تک زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار
وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت قرآن ہے، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔